औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो भी शहीद है आप उनको मुर्दा ना कहें, वो हम जिंदा हैं। तो आज हम आए हैं पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर जिन्हें मिला, कैप्टन सरवर शहीद। उनके गाँव हैं, उनके गाँव का नाम संगोरी शरीफ है और यहाँ पे आज हम हैं। यहाँ पे उनकी यादगार है, वहाँ की भी हम आपको सैर कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे उनका आबाई घर भी है। यहाँ से ये तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है और उनकी यादगार है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आ रहे हैं तो टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर फासले पर सरवर शहीद संगोरी सरवर शहीद का बोर्ड लगा हुआ है। हम यादगार पे पहुंच चुके हैं सरवर शहीद की। यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि यहाँ पे उनकी जोजा की कब्र भी है, उनका घर भी बिल्कुल करीब है यादगार के। तो हम सबसे पहले आपको यादगार का विज़िट कराते हैं, उनके घर का भी बाहर से व्यू आपको दिखाते हैं, क्योंकि अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो बाहर से मैं आपको एक व्यू लाजमी दिखा दूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चले आएँ, हम आपको विज़िट कराते हैं यादगार का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम कैप्टन सरवर शहीद के यादगार पे पहुंच चुके हैं और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस जो यादगार में जो मस्जिद है, जो आप पीछे बैक साइड पे देख रहे हैं, उनके जो पेश इमाम हैं जो यहाँ पे नमाज़ें पढ़ाते हैं और यहाँ ये यादगार की तकरीबन तमाम जिम्मेदारी जो है, तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना, वो इनके ऊपर है। यहाँ की देखभाल करते हैं, तो वो हमारे साथ हैं। आज हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और साथ में यहाँ संगोरी शरीफ के बहुत ही एक अहम शख्सियत सूफ़ी सरफराज साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे भी पूछते हैं और इस जो यादगार है इसके मुतालिक भी इनसे बात करते हैं। और कैप्टन साहब के जो घर है यहाँ पे, कैप्टन साहब की फैमिली यहाँ पे है, कहाँ पे हैं अभी, वो क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, वो सारी डिटेल भी ये लोग हमें बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाई समी साहब, मैं गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से यहाँ इस जगह पर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यादगार के ऊपर जो मस्जिद है, इस मस्जिद में इमामत और ख़ुताबत कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। यहाँ की इमामत का सिलसिला जो है वो फ़ौज की तरफ से नहीं है, बल्कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो पोता हैं मेजर अदील साहब, वो अपने ज़ाती अखराजात से मेरी तनख्वाह और ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक शहीद के पोते हैं और फ़ौज में बाइसीदे मेजर डिप्टी सर अंजाम दे रहे हैं और यादगार की तमाम तर जो ज़रूरियात हैं वही अपने तरफ से पूरी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। ज़रूरियात वो मेजर साहब पूरी कर रहे हैं, खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो तकरीबात का सिलसिला होता है वो कितनी दफ़ा होता है और कौन कौन सी तारीख़ों में होता है, वो ज़रा काइंडली हमें बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ साल में तकरीबन बड़ी 3 तकरीबें होती हैं और बाकी छोटी मोटी जो है वो आम रूटीन के मुताबिक चलती रहती है। कभी MNA, कभी MPA और कभी दीगर सियासी लोग यहाँ आते रहते हैं यादगार के ऊपर हाज़िरी देने के लिए। लेकिन जो है हुकूमती सतह पर यहाँ 3 तकरीबें जो होती हैं वो तकरीबन बड़ी होती हैं। एक जब कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का मौका आता है, पहली तकरीब यहाँ जो बड़ी तकरीब होती है वो 27 जुलाई को होती है, जिसमें उनकी बरसी होती है और यहाँ पर फ़ौजी परेड होती है और फ़ौजी अफसरों में से कोई बड़ा अफसर यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या जॉइंट चीफ़ यहाँ पर जो है ना तशरीफ़ ले आते हैं। अच्छा। दूसरे मौके पर यहाँ 6 सितंबर को होती है, जो आम पाकिस्तान का एक यौम शुहदा है। उस मौके पर भी यहाँ पर अफसर जो हैं, फ़ौजी अफसर यहाँ आते हैं और परेड होती है। और तीसरा जो होता है वो हमारे पाकिस्तान का एक किस्म का खसूसी दिन है जिसे हम 14 अगस्त कहते हैं। उस वक्त भी यहाँ पर जो है ना ये तकरीब होती है, लेकिन उसमें फ़ौज के ज़रिए नहीं होती बल्कि वो आवामी सतह पर होती है। उस वक्त कोई ना कोई हमारे जो है ना मिनिस्टर या जो है वो लाजमी आते हैं, वो कोई ना कोई लाजमी आते हैं। तो ये जो फ़ौज की तकरीबात होती है इनमें आम लोगों को आने देते हैं? जी हाँ, इसमें रुकावट तो नहीं है किसी किस्म की? किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये बाउंड्री लगी हुई है, सा बना हुआ है, ये बाउंड्री लगी हुई है। बाउंड्री के बाहर जो होती है वो आम अवाम होते हैं जो यहाँ के सिविलिंग हैं और यहाँ 2 छोटे छोटे जो पार्क बने हुए हैं, इनमें एक तरफ वो जो है वो VIP लोग होते हैं और एक तरफ VIP मुस्तरात जो होती हैं वो बैठती हैं।
ٹھیک۔ تو اس کی تقریب ہم کرتے ہیں۔ پیچھے ہمارے 2 ہال بنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک بڑا ہال ہے۔ جو بڑا ہال ہے اس میں جو ہے نا ٹی ہے، بریک وغیرہ یا ڈنر وغیرہ جو کوئی سسٹم ہو اس کا انتظام ہوتا ہے، اور جو چھوٹا روم ہے اس میں ہم اپنے خصوصی مہمانوں کو بٹھاتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں آگاہ کیا یہاں کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، اور جو میجر صاحب کے حوالے سے۔ تو میجر صاحب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید رزق میں اضافہ فرمائے تاکہ وہ اس طرح سے مزید ایکٹیویٹیز کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک شکریہ جی۔ جی تو ناظرین، آپ کو ملاتے ہیں اپنے دوسرے مہمان سے، صوفی سرفراز صاحب سے، پوچھتے ہیں کیپٹن صاحب کی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صوفی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک احسان۔ کائنڈلی ہمیں بتائیں ذرا کیپٹن صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ ہمیں انفارمیشن دیں ناظرین کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے، اور سوال بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے۔ کیپٹن سرور شہید صاحب جو ہیں وہ 19 نومبر 1910 کو اسی گاؤں میں پیدا ہوئے، سرور شہید سنگوری میں، اور میری عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن اپنے جو بڑے ہیں ان سے میں نے یہ بات ضرور سنی ہے کہ شروع ہی سے انہیں فوج میں جانے کا بہت شوق تھا، اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، اور فوج میں انہوں نے 1944 میں جوائننگ کی، اور ان کی بڑی خواہش تھی، جس طرح آپ نے کتابوں وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے شہادت کی، تو ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاؤں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کو ان کی دعا پسند آئی اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، اور 1947 کو پاکستان بنا، جبکہ دشمن نے 1948 میں یہ پھر سمجھا کہ شاید یہ کوئی بہت کمزور ملک ہے، لیکن کیپٹن سرور شہید صاحب نے اس بات کا بھرپور دشمن کو جواب دیا کہ یہ ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے اور یہ ملک کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے جو دیکھے گا ہم اس کی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے۔ اور کیپٹن سرور شہید صاحب نے 1948 میں جیسے ہی دشمن نے اس ملک کی طرف دیکھا تو تلپترا کشمیر تلپترا پہاڑی پہ کیپٹن سرور شہید صاحب نے زبردستی اپنی ڈیوٹی لگائی، بار بار اپنے اعلیٰ افسران سے وش کی کہ میری جہاں پہ نا ڈیوٹی لگائی جائے فرنٹ لائن پہ، تو الحمدللہ ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے افسران نے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور اس طرح نا 1948 میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ کیپٹن صاحب کی جو جامع شہادت وہ کشمیر میں ہے؟ جی، تلپترا پہاڑی کشمیر پہ۔ تو وہ دفن بھی وہیں پہ ہے؟ جی بالکل، ڈیڈ باڈی ان کی ادھر ہی ہے، اور ادھر الحمدللہ سے مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کشمیر میں تلپترا پہاڑی پہ۔ اچھا جی، یہ جو یادگار ہے جی جی، اور یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ جو جتنے بھی یہاں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، یہ قاری صاحب بھی یہاں پہ ہیں، جی جی، تو کیا یہ حکومت کی طرف سے ہیں یا یہ کوئی عوام اس میں اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، یہ اس طرح ہے محترم کہ یہ جو مزار بنا ہوا ہے نا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ یہاں پہ نا کیپٹن سرور شہید صاحب کا مزار، اور بہت ہی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسجد ساتھ بنی ہے نا، مسجد یہ شیخ پلازا راولپنڈی میں اس کے اونر تھے رحمان صاحب، تو ان کو کیپٹن سرور شہید صاحب خواب میں آئے، یہ تقریباً آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں کیپٹن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قرآن بھی بتاتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور ایسے واقعات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان کی خواب میں کیپٹن سرور شہید صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری آج کے دور میں تو لوکیشن کہہ رہے ہیں، ویسے تو انہوں نے جگہ بتائی ہے لیکن آج کے دور کے مطابق انہوں نے لوکیشن بتائی ان کو کہ وہاں فلاں لوکیشن پہ جاؤ اور میرا مزار بنا ہوا ہے، یادگار بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ مسجد نہیں ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو منتخب بھی کیا ہے کہ آپ اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈالو۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو رحمان صاحب تھے انہوں نے ادھر آ کر مسجد بنوائی، اور الحمدللہ کافی عرصے سے
وہ جب تک زندہ رہے خیر اس مسجد کی دیکھ بھال اور ساری جو اخراجات تھے انہوں نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے. ماشاءاللہ. تو ان کے بیٹوں سے میری خود بھی بات ہوئی, الحمدللہ ابھی بھی وہ حیات ہیں ان کے بیٹے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جب وفات پانے لگے نا تو ہمارے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بیٹو ذرا اٹھو, مجھے کیپٹن صاحب ملنے آ رہے ہیں. تو جیسے ہی ان کے والد صاحب کھڑے ہوئے تو اسی دوران انہوں نے بس ایسے ہاتھ آگے بڑھائے جیسے وہ کسی کو گلے مل رہے ہیں. اتنے میں بس اسی اسنا میں ان کی روح پرواز کر گئی. تو اللہ کے جو شہید ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ضرور جو ہے نا وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے نا وہ اثرات جسے کہہ لیں دکھاتے رہتے ہیں کہ یار جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج اس مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کیپٹن سرور شہید صاحب ہیں اور واقعی ہی زندہ جو شہید ہیں ان کا مزار ہے. صوفی صاحب یہ میں نے یہ قبر دیکھی ہے, یہ جو زوجہ جی جی کیپٹن صاحب کی زوجہ وہ یہیں پہ دفن ہے؟ جی جی وہ یہیں پہ دفن ہے. اچھا. ان کا یہیں پہ مزار ہے. تو ابھی جو کیپٹن صاحب کے بیٹے یا ان کی فیملی وہ کہاں رہ رہے ہیں اس وقت؟ جی ایک تو جیسے قاری صاحب نے مجھ سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میجر عدیل صاحب ہیں, وہ اپنے بس ان کو بھی الحمدللہ شوق تھا تو وہ بھی اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی سب سے پہلے تو کیپٹن سرور شہید صاحب کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے, ٹھیک ہے. اچھا. بیٹی الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہے اور جو ان کا بیٹا تھا نا راجہ محمد صفدر جنہیں دنیا یاد کرتی ہے, میرا کافی ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ریلیشن تھا, ٹھیک ہے. اور راجہ محمد صفدر صاحب ابھی تو انتقال کر گئے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. لیکن جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی کسی مرد کی اولاد ہے. یہاں پہ حالانکہ ان کی جو اولاد تھی وہ یہاں پہ زیر تعلیم نہیں تھی, لیکن راجہ محمد صفدر صاحب نے ان لوگوں کی خاطر سکول کے لیے جگہ دی اور ہاسپٹل کے لیے جگہ دی, تاکہ جناب یونیورسٹی کے لیے جگہ دی. یہ ساری جگہیں جو راجہ صفدر صاحب نے صرف اللہ رب العزت کی خاطر, اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر انہوں نے ادھر جناب ایسے ساری جگہ دی. یہ جو گرلز ہائی اسکول ہے یا بوائز ہائی اسکول ہے یا یہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے, بالکل یہ یعنی کہ کیپٹن صاحب ہاں کیپٹن سرور شہید صاحب کے جو بیٹے تھے راجہ محمد صفدر صاحب, یہ ساری انہوں نے گفٹ کر دی ان لوگوں کے لیے. اور اکثر وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ سرفراز زمین آج تک کوئی قبر میں ساتھ لے کر نہیں گیا. جو ان کے الفاظ آج بھی میرے دل میں گونج رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ سرفراز کوئی بھی زمین جو ہے نا وہ ساتھ لے کر نہیں گیا, ایک راجہ محمد صفدر واحد ہے جو یہ زمین ساری اپنی قبر میں بھی ساتھ لے کے جائے گا. کیونکہ میرے جو بچے ہیں وہ تو سارے شہر میں پڑھتے ہیں اور میں الحمدللہ صرف اور صرف ادھر غریب نادار اور اس علاقے کے بچوں کے حوالے سے یہ ساری زمین تحفے میں دے کے جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ ادھر ضرور ملتا ہے. تو یہ ان کی حالات زندگی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ واقعی وہ شہید کے بیٹے ہیں. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا جہاں سے دریا گزرتا ہے وہاں سیجل جسے کہتے ہیں نمی تھوڑی رہ جاتی ہے. تو وہی بات تھی ان کے اندر. اللہ پاک راجہ محمد صفدر صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے. آمین آمین. اچھا صوفی صاحب یہ بتائیں کہ ان کا اپنا کیپٹن صاحب کا گھر بھی تو یہیں پہ ہے, آپ کے گاؤں میں ہی ہے؟ جی. تو ابھی وہاں پہ کون رہ رہا ہے؟ ابھی ان کا ایک بیٹا ہے, ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. وہ جو راجہ صفدر صاحب کا بیٹا ہے؟ جی راجہ صفدر صاحب کیپٹن سرور شہید صاحب کے پوتے ہیں. جی کیپٹن سرور شہید صاحب کے پوتے ہیں, وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہے. اچھا وہ یہاں پہ رہتے ہیں. جی اچھا جی. تو ناظرین آپ نے صوفی صاحب کی باتیں بھی سن لی ہیں, قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوش رکھے, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. یہاں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ انہوں نے آپ سے شیئر کی ہے. تو جو صوفی صاحب کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ صوفی صاحب ایک بہت اچھے شاعر ہیں. یہ لکھتے بھی ہیں, غزلیں لکھتے ہیں, ان کی کتاب بھی ہے اور ان کا یہاں پہ یوٹیوب میں ایک چینل بھی ہے. ایسے ہے صوفی صاحب؟ جی جی. صوفی کے سنگ. اور یہ نعت شریف, حامد شریف یہ پڑھتے ہیں اور ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے.
تو ہم ان سے آج انہی کی کوئی لکھی ہوئی غزل سنیں گے جاتے جاتے. تو ریکویسٹ ہے صوفی صاحب آپ سے کہ آپ کچھ اپنا ہمیں اپنا جو شاعرانہ انداز ہے اس میں اپنی ایک غزل سنائیں. جی جیسے یہ گفتگو چل رہی ہے سرور شہید صاحب کے حوالے سے، مزار کے حوالے سے، تو یہاں پر بیٹھ کر ہی لکھی گئی ایک غزل انہی کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں آخر میں. ماشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. کہ ایک خوبصورت فضا ہے مزار پہ، ایک خوبصورت فضا ہے مزار پہ، لگتا ہے جنت کی ہوا ہے مزار پہ. آنکھوں سے دیکھو سکون روح کو ملے گا، اللہ کا گھر جو بنا ہے مزار پہ. جہاں دنیا کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، ایسا ستارہ چمک رہا ہے مزار پہ. آنے جانے والوں کی خوشی دیکھ کے لگتا ہے صوفی، آنے جانے والوں کی خوشی دیکھ کے لگتا ہے صوفی، سرور شہید بھی زندہ ہے مزار پہ. واہ جی ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا جی، یہ صوفی صاحب کی غزل تھی جو یہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی مزار پہ بیٹھ کے لکھی ہے. تو انہوں نے ہمیں سنائی ہے. بہت شکریہ صوفی صاحب. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے. اور ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور صوفی صاحب کے چینل کا لنک بھی میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، تو کائنڈلی ان کے چینل کا بھی ضرور وزٹ کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.